अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलीम जहांगीर है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ECI प्राइवेट लिमिटेड का। ECI एम्पावरमेंट थ्रू क्रिएटिव इंटीग्रेशन, जो कि तकरीबन गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है। आज जो मुझे जिस मौजू पर बात करने के लिए कहा गया है वो है अमन और CVE के हवाले से। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा आज से तकरीबन 25 साल पहले जो आना है डेवलपमेंट सेक्टर में वो हुआ ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर था, अमन के कारकुन के तौर पर था। तो मैं जब अमन को मैंने असातिज़ा से जब सीखा या इंसानी हकूक़ की बात जब सीखी तो उसमें बुनियादी चीज़ ही यही थी कि सब कुछ हो और अमन ना हो तो फिर क्या है, कायनात में पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। और दूसरा, किसी ने क्या खूब कहा है कि हालत जंग में होना जो है वो दरअसल ऐसा नहीं है कि अब अमन नहीं है, बल्कि अगर आप कहें कि नाइंसाफ़ी है, अगर लिसानी तौर पर कोई डिफरेंसेस हैं, अगर किसी तरह का इम्तियाजी सलूक है, अगर किसी तरह की बांट है, तकसीम है लोगों में, इंसानों में, एहतराम किसी को कम दिया जाता है, किसी को ज़्यादा दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि तब भी हम हालत अमन में नहीं हैं। इसका मकसद ये हुआ कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी के साथ नफ़रत की जाती है, किसी को तरजीह दी जाती है। तो जो अमन है, अमन तो दरअसल सब इंसानों को बराबर मानना, एक जैसा मानना और उनके हकूक़ को पहचानना, उनके हकूक़ का एहतराम करना और उनके हकूक़ की फराहमी के लिए जद्दोजहद करना। उनके से मुराद क्या है? उनके अंदर मैं भी शामिल हूँ, ठीक है ना। उनके अंदर मतलब मैं अगर अपने हक़ की बात करता हूँ तो इसका मतलब मुझे अपने पड़ोसी और मुझे अपने मोहल्ले, अपने यूनियन काउंसिल, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने सूबे, अपने मुल्क और फिर पूरी कायनात दुनिया के लोगों के लिए बात करनी चाहिए। ये है दरअसल अमन की एक सूरत हाल। अच्छा, जब हम अमन की जद्दोजहद की बात करते तो उससे मुराद ये है कि ये इंडिविजुअल से शुरू होता है, फ़र्द से शुरू होता है, लेकिन ये फैलता जाता है। ये जो है वो एक कम्युनिटी में, ग्रुप्स में, तंजीमों में, फिर बाकायदा इदारे जो बने हुए हैं उन तक ये चीज़ें आगे पहुंचती हैं कि वहाँ पर ये काम किया जा रहा हो। हमारे यहाँ ECI में हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग भी, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी हमारे इदारे में आएँ और उनके साथ रहना, जो अददी अक्सरियत जिसे हम कहते हैं। वैसे तो कोई हम नहीं मानते इंसानी हकूक़ के कारकुन जो हैं वो अक्सरियत और अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। ये भी एक तरह की समझ ले फ़र्क डालना है इंसानों के अंदर, और इसी की बुनियाद पर तो अमन को ख़तरा होता है। इसी पे तो हम दरअसल उन लोगों को, बाकी को भी मौका देते हैं ताकि अददी अक्सरियत वालों के साथ, अददी अक्सरियत वाले उनके साथ मिल के काम कर सकें। तो हमारे इदारे में माशाल्लाह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोग, मुख्तलिफ़ जो है वो अकायद के लोग जो हैं वो काम करते हैं। इसी तरह ख़वातीन मर्द जो हैं वो मिल के काम करते हैं ताकि हम खुद सीख के कि इम्तियाज़ी सलूक जो है वो सबसे बड़ी जो है वो वजह है अमन में खलल डालने का, कि हम खुद इम्तियाज़ी सलूक ना करें और फिर जब हम लोगों के पास जाएं तो बहुत वाज़े जो है वो ज़हन और मकसद लेके जाएं ताकि अमल बेहतर हो सके। ये तरीक़ाकार है ECI में हमारे यहाँ काम करने का। अच्छा, अब हम कर क्या चुके हैं इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह हम को तकरीबन 10-12 साल से जो है वो अमन और जो वायलेंस और एक्सट्रीमिज़म जो है उसके ख़ात्मे के लिए काम कर रहे हैं, अमन के फ़रोग़ के लिए और जो एक्सट्रीमिज़म है उसके ख़ात्मे के लिए, उसमें कमी के लिए काम कर रहे हैं। हमने इसका आगाज़ जो है वो कराची से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कराची में तकरीबन कोई 8-9 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जिसके तहत हम कोई हज़ारों में जो है वो नौजवान लड़के लड़कियों के साथ काम कर चुके हैं, जिनके ज़रिए फिर उनकी फैमिलीज़, उनके मोहल्ले तक पहुंचा जाता है ताकि एक रिपल इफ़ेक्ट आ सके। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खड़े पानी में अगर एक पत्थर फेंकते हैं तो पहले एक छोटा सा दायरा बनता है, लेकिन उसके बाद फिर बाकी लहरें बनना शुरू हो जाती हैं।
تو ہم کوئی تقریباً 30-40 ہزار جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ کراچی میں کام کر چکے ہیں. اسی طرح سے ہم پھر سندھ کے باقی ایریاز میں بھی ہم نے کام کیا, جس میں خاص طور پہ خیرپور اور دیگر وہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر شدت پسندی کے مسائل زیادہ تھے. اسی طرح سے ہم نے پھر ملتان میں خاص طور پہ کام کیا, ساؤتھ پنجاب میں ڈی آئی کے ساتھ مل کے اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کے, تاکہ نوجوانوں کو خاص طور پہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں, اساتذہ ہیں, ان کے ساتھ بات کی جائے, کیونکہ اساتذہ جو ہے وہ ذہن سازی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, اور اسٹوڈنٹس آگے جا کے عملی رول پلے کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر. سو اس لیے ضروری تھا کہ اساتذہ کے ساتھ بھی بات کی جائے, لیکن اساتذہ کے علاوہ جو ہے وہ وہاں کا پورا جو شعبہ ہے, مثال کے طور پر سوشیالوجی کا ہے, مثال کے طور پہ اسلامک اسٹڈیز کا ہے, یا کوئی بھی ہے, اس شعبے کو بھی مضبوط کیا جائے کہ کل کو وہ امن سے متعلقہ جو ہے وہ پیغامات لوگوں تک پہنچا سکیں, دے سکیں. تو ایک طرف تو ہم نے مختلف ایریاز میں جا کر کام کیا, وہاں پہ نوجوانوں کو سلیکٹ کیا. ہمارا ایک بہت مشہور اور بڑا پائیدار پروگرام ہے جسے ہم چینج میکر پروگرام کہتے ہیں, اس سے ہم نے آغاز کیا تھا کراچی میں. اس پروگرام کو ہم نے پھر سندھ کے باقی ایریاز میں بھی امپلیمنٹ کیا, اس کو پھر ہم نے پنجاب میں بھی کیا, اور اس کے ذریعے زیادہ نوجوانوں کو ہم انگیج کر سکے, اور وہ نوجوان پھر آگے جا کے چینج میکر بنتے ہیں, امن کے پیغمبر بنتے ہیں, امتیاز کو ختم کرتے ہیں, اور اپنے گھروں میں بھی کام کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے 10 گھرانوں کے ساتھ کام کرنا ہے, 11واں گھرانہ آپ کا اپنا ہوگا, اور پہلے آپ اپنے گھر کے ساتھ کام کریں گے تاکہ ایک نمونہ بن سکے, ماڈل بن سکے, اور لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ دراصل یہ ہوتا ایسے ہے. بندہ بدلتا ہے, گھر بدلتا ہے, گھر بدلتا ہے, محلہ بدلتا ہے, اور اسی طرح سے یہ فرق جو ہے وہ پڑتا جاتا ہے. تو میں نے جیسے بتایا کہ تقریباً ہم کوئی 15 پروجیکٹ جو ہے وہ مختلف امپلیمنٹ کر چکے ہیں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس اپروچ کو لیتے ہوئے پھر ہم نے مختلف اور اداروں کے ساتھ, یونائٹڈ نیشن کے اداروں کے ساتھ کام کیا اس پہ. ان کے ساتھ مل کر اسی اپروچ کو, چینج میکر اپروچ کو, یوتھ لیڈرشپ اپروچ کو لے کے ہم آگے بڑھے, تاکہ نوجوانوں کو زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کر کے ان تک امن کے پیغامات کو پہنچایا جائے اور ان کو لے کے آگے بڑھا جائے. اب اس میں طریقہ کار عمومی طور پر یہی رہا کہ ہم جا کے جو ہم خیال ہیں ان کو پہلے ڈھونڈتے تھے, پھر وہ ہم خیال لوگوں کو جو ڈھونڈ کے مزید لوگوں کو اس کے اندر شامل کرتے تھے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ گلی محلے کی نوجوان ہوں, یا عام کمیونٹی ہو. جب یہ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے. تربیت عمومی طور پہ 2 حصوں میں کی جاتی ہے, تاکہ پہلے حصے میں بنیادی باتیں کی جائیں جن میں کانسیپٹس ہوں. مثال کے طور پر امن کیا ہے, امن میں کیا چیزیں خلل ڈالتی ہیں, آپ کا جو ہے وہ ایکسٹریمزم کیا ہے, اسی طرح سے تشدد کیا ہے, تشدد سے کیسے بچا جا سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور عدل و انصاف کیا ہے, اس پر بات کی جاتی تھی. اور اس کے بعد آگے یہ کام ہوتا تھا کہ وہ دوسرے سیمیسٹر میں جب لوگ آتے تھے, نوجوان یا سلیکٹ کیے گئے لوگ جو تھے وہ آتے تھے, وہ پھر سیکھتے تھے کہ آپ امن کے میسیجز آگے کیسے پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے سوشل ایکشن پروجیکٹس وہ ڈیزائن کرتے تھے, ایسے کام جن کے ذریعے مثال کے طور پر تھیٹر ہے, مثال کے طور پر کوئی ڈاکومنٹری ہے, مثال کے طور پر مکالمہ ہے, مثال کے طور پر سیمینار ہے. اب وہ جو نوجوان ہمارے پاس مثال کے طور پر 30 آئے تھے, وہ 6 گروپوں میں تقسیم ہو جاتے تھے. ہر جو گروپ تھا وہ پھر سوشل ایکشن پروجیکٹ ڈیزائن کرتا تھا اور اپنی کمیونٹی میں امپلیمنٹ کرتا تھا, تاکہ ان کے پاس جو پیغامات ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچ سکیں. اور یہی طریقہ بہت کاربند رہا. ان کو سوشل ایکشن ڈرائیوز بھی ہم نے کہا. جب ہم UNDP کے ساتھ کام کر رہے تھے, ہم نے سوشل انٹرپرینیورشپ پہ بھی کام کیا کہ بھائی جہاں کاروبار جو فارمل کاروبار جو آپ کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سماجی بھلائی کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے. سو یہ طریقہ کار رہا جس کے ذریعے پھر جو ہے وہ چینج میکرز یا نوجوان یا لیڈرز جو ہیں وہ پہلے سیکھتے تھے, پھر آگے جا کے سکھاتے تھے, اور پھر ریورس ایجوکیشن کا کام تھا. اب ریورس ایجوکیشن کیا ہے؟ عموماً ہم والدین سے سیکھتے ہیں, بڑوں سے سیکھتے ہیں, لیکن ریورس ایجوکیشن یہ کہتی ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ بھی تو بڑوں کو کچھ بتا سکتے ہیں اگر انہوں نے کچھ سیکھا ہے. تو اسی طرح سے وہ اپنے گھر میں بات کرتے تھے, گھر میں مکالمہ کرتے تھے کہ ہمیں اپنے گھر میں امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے, لڑکے لڑکی کا ہے, ٹھیک ہے, ساتھ والا جو پڑوسی ہے وہ اگر کسی اور مذہب کا ہے تو اس کے ساتھ فرق کیوں رکھا جائے. اگر محلے میں کسی ایک کی عددی اکثریت زیادہ ہے تو اس کی بنیاد پر یہ نہ کہا جائے کہ یہ محلہ مسلمان ہے یا یہ محلہ ہندو ہے. نہیں, ایسا نہیں.
ہم سب انسان ہیں اور سب انسانوں کو مل کے رہنا، مل جل کر رہنا، اکٹھے چلنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو 30 نوجوان تھے، پھر وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 2000 لوگوں تک آرام سے پہنچ جاتے تھے۔ تو ایک پیغام جو ہے وہ سواری اختیار کرتا تھا اور پورے محلے یا علاقوں تک جا کے منتقل ہو جاتا تھا۔ تو ہم وی آر ویری لکی کہ ہمیں اچھے پارٹنر ادارے ملے جو ہے جن کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کر سکیں۔ اور اس وقت میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں پہ ہم نے کام کیا ہے وہاں پر روشن خیال، لوگوں کا احترام کرنے والے، لوگوں سے محبت کرنے والے نوجوان اور گھرانے موجود ہیں جو کہ اچھا سوچتے ہیں اور اچھا سلوک اپنے ساتھ اگر توقع رکھتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی ویسا رکھتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اپنے فرائض کو بھی انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سارے کام جو ہے وہ کر پائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری اپنی ٹیم میں ماشاءاللہ سے بڑی اسٹرینتھنگ کنسیپچول بھی ہوئی ہے اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسی ٹیم موجود ہے، کم از کم جو ہے 50 لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اس طرح کے کاموں کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں۔ اب اگلا رستہ کیا ہے کہ جب ان نوجوانوں کے ساتھ آپ امن انصاف کی بات کرتے ہیں تو ایک پریکٹیکل نیڈ ابھر کے سامنے آتی ہے، وہ ہے ان کے معاش کی، روزگار کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا امن کی تو بات کریں گے لیکن اب مجھے نوکری بھی چاہیے۔ اگر نوکری نہیں ہوگی تو گھر میں ٹینشن ہوگی تو اس کی بنیاد پر بہت سارے اور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ہم نے کچھ ایسے پروجیکٹ بھی امپلیمنٹ کیے ہیں جس میں لوگوں کے، خاص طور پہ نوجوانوں کے روزگار کی بات کی ہے، ان کو نوکریوں کی طرف لے کے گئے ہیں، ان کو کاروبار کی طرف لے کے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ مکمل کیا ہے آکسفیم کے ساتھ جامشوروں میں اور وہ بہت سکسیسفل گیا ہے۔ اس میں ماشاءاللہ 70% جو ہے وہ لڑکیوں کو، خواتین کو ہم نے موقع دیا ہے۔ تو جو بات سماجی تبدیلی سے چلتی ہے وہ معاشی تبدیلی کی طرف بڑھتی ہے تاکہ اس کے اندر سسٹینیبلٹی آ سکے۔ ایک امن پسند بندہ اگر بہت اچھا روٹی رزق بھی کمانا شروع کر دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل کو وہ جہاں پہ کام کرے گا، کسی دفتر میں، کسی جگہ پر، ملازمت کی جگہ پر یا اپنا کاروبار کرے گا تو وہ پورا من رہے گا۔ اسی طرح کہ کل کو اگر اس کا شادی بیاہ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی اگلی زندگی کو گزار سکے گا اور اپنے بچوں کو اچھے پیغامات دے سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ECI پاکستان کے اندر اپنا رول پلے کر پایا ہے اور کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے، جس سے ہم ایک پرامن اور جو ہے وہ پائیدار ترقی والے معاشرے کی طرف آگے بڑھ سکیں اور ایسے کاموں کو آگے لے کے بڑھا جا سکے، لے کے چلا جا سکے۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے آگے جو ہمارا اگلا 5 سال کا ہوگا کہ ان نوجوانوں کی جو ادارے ہیں یا تنظیمیں ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، ان کے گروپوں کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ خود وسائل تک پہنچ سکیں اور امن کے لیے خود سے ہاتھ پاؤں مار سکیں اور تبدیلی کر سکیں۔ تو مجھے آخر میں ایک کہانی یاد آ رہی ہے، اس پہ میں اختتام کروں گا کہ کسی شخص کا ساحل سمندر سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ دور کوئی جھکا ہوا زمین پر جھکتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس کے تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کر کیا رہا ہے۔ جب وہ وہاں گیا تو دور سے دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا ہے اور بہت ساری سٹار فش جو ہیں وہ سمندر سے اچھل کے پانی سے باہر آ رہی ہیں اور وہ اٹھا کے اندر پھینک رہا ہے۔ تو اس نے اسے آواز دی کہ نوجوان کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے، یہ سٹار فش ہے، ان کو بچا رہا ہوں۔ کہتے یہ تو بہت ساری ہیں، تم کتنوں کو بچاؤ گے؟ تو وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور پھر جھکا، پھر ایک سٹار فش اٹھائی اور سمندر کی طرف اچھال کے کہنے لگا اس کو تو میں نے بچا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کام دیکھنے میں بعض اوقات چھوٹا لگے گا کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے، ملتان تو اتنا بڑا ہے، کراچی اتنا بڑا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک انسان کو بدلنا جو ہے وہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو بے حد شکریہ، بہت شکریہ۔